اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات بسم اللہ سید بسم اللہ جیو العبد المؤید والرسول المسدد بسم اللہ المصطفى الامجد المحمود الاحمد بسم اللہ اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه سب سے پہلے آپ تمام حضار جشن کو عید اکبر، عید غدیر، عید ولایت بہت بہت مبارک. مجھ سے کہا گیا کہ انگریزی اور اردو دونوں میں بولنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو میں کچھ دیر آپ کو انگلش میں زحمت دوں گا. There are many verses that speak about the wilayat of Amir al-Mu'minin alayhi salam. The concept of wilayat is not just love. It is to accept the authority of Amir al-Mu'minin. And that also necessitates that you love him. Because he is not self-appointed authority, he is divine appointed authority. I hope people understand the difference. There are many people who are self-appointed, and there are people who are God-appointed. I'm not sure if I conveyed that properly. Let me tell you, there is, in America at the moment, the politics going on, and they're talking about Epstein files. And there's not only just one Epstein. There are many Epsteins. There's only one guy who got caught out. Had there been Epstein in that time, many of the people who self-appointed themselves would be in Epstein file. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے پہنچ گئے لوگ یا اردو میں آ جاؤں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. So I hope people understand the point I'm trying to make. You see, please everyone pay attention. Many of you are getting the point I'm trying to make. Allah subhanahu wa ta'ala does not reject access to Allah subhanahu wa ta'ala. Wasila to Allah. Please everyone pay attention. He does not reject that. So when the people said, oh Allah, to God, they said these idols are not gods. هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا إِلَى اللَّهِ, the Quran says. Shafa'a is a plural of Shafi. Shafi is the one who does shafa'at or intercedes. یہ جو بت ہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہیں. اے پروردگار، اے ہمارے خدایا، یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، یہ تیری بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں. Everyone please pay attention. So even the mushrikeen accepted Shafi. Even a disbeliever polytheist accepted there is intercession.
But there is a difference. Allah says, Man dhalladhi yashfa'u indahu, in Ayat al-Kursi. Who dares to intercede before God? Illa bi'idhni, except for the ones who have permission from God. So everyone believes in access to Allah subhanahu wa ta'ala, shafa'at and wasila. But there is a difference. Some people self-appoint and say to God, accept us. And others, Allah appoints and says, believe in the ones I have appointed. Did I clarify that? Was that good enough to be? I hope the concept is clear. You see, self-appointed are like shaitan, and God-appointed is like Adam. No matter how powerful self-appointed is, he is not appointed by God. He does not have the mandate from God to carry out the duties of tabligh and delivering the message. The beautiful point about the position of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam is that he is God appointed. Now I'm going to read this verse very quickly and translate it in English. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. O my beloved messenger, deliver to what has been revealed unto you. You see, the word balligh, the masdar, the root word is tabligh. Alim, teach. And the root word is ta'aleem. I'm not sure if people are here. So Allah says, Ya ayyuhar rasul balligh. Deliver, preach to the people what has been delivered unto you, what has been revealed unto you. So, any Pakistanis here? You see, you should be proud, majority of Pakistanis here, that the Pakistani community has the largest tablighi jamaat in the world. Yes? Yes or no? We have the, millions. We have the largest tablighi jamaat in the world. So tabligh is a part of the Pakistani community. But the Holy Prophet has been told by God, Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Preach to the people what has been revealed unto you from your Lord. Please everyone pay attention. What was delivered by the Holy Prophet? وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. If you do not deliver this one message, you have not conveyed any message. Allah is not telling of the Holy Prophet. Allah is not telling of the Holy Prophet. Allah is not shouting at the Holy Prophet. Allah is not saying that I will take away all of your good deeds. What Allah is saying is, all the troubles you've taken to deliver Quran, Tawheed, Risalat, Vilayat, Namaz, Roza, everything will be in vain if you do not give religion in the hands of Ali. It has to be Ali that has to hold on to religion and protect it. So the Holy Prophet, you see, he was not in Makkah or Medina. He was in between Makkah and Medina. Closer to Makkah, further away from Medina. Plains called Ghadir, Hum. So place called Hum. He stopped and Allah sent this verse. He said, stop. Now he did not have a loudspeaker. So how does he call the people that have left Ghadir? And the people that have not reached? So he asked the most truthful companion, Abu Dhar, to give adhan. As soon as Abu Dhar radiallahu anhu said, Allahu Akbar, all the Sahaba said, this is Abu Dhar's call. We prayed Fajr and it is not time for Dhuhr. Abu Dhar will not give adhan for any reason. He must be calling the masses to listen to the Holy Prophet. Now the people had left, so they said, some of us should go back and ask. So one guy said, I'll go on a horse. The other guy said, well, these are mountains, it's a desert, you need a camel. The third one said, my legs have a lot of experience of running. They all came back and asked the Holy Prophet, Ya Rasulullah, is it something important?
The Holy Prophet said, very important. How important? We are with our families. We have shaved our heads. It is daylight. The sun is right above us. The Holy Prophet said it is very important. How important? He said, the Quran says, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. If you do not deliver this message, you've not conveyed anything. Let me say one thing. Even if you think it is not the vilayat of Ali, it must be something very important. Where Allah says, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. If you do not deliver this one message, you've not conveyed anything. So the people said, Ya Rasulullah, let us call everyone. So they all started gathering together. Ya Rasulullah, the gathering is large. So you see, he did not speak in Makkah. Please everyone pay attention. In Makkah, right next to Makkah is Mina, then Muzdalifah, then Arafat. The Holy Prophet did not speak in Makkah. He did not deliver. Every Haji was in Makkah. But the Holy Prophet did not talk about the vilayat of Ali in Makkah. Why? The people would have said, I was praying. I was doing namaz. I was doing tawaf. I wasn't paying attention. He did not speak in Arafat. The Hajis would have said, we were supplicating to Allah. We were making du'as. He did not speak in Muzdalifah. The Hajis would have said, we were collecting pebbles. We were collecting stones to hit the shaitan. He did not speak in Mina because the people would have said, we were stoning the 3 shaitans. He waited for Ghadir. He said, now that you have prayed, you have performed your Hajj, now listen to the vilayat of Ali. He said, I want a member here. The Holy Prophet said, I want a member in Ghadir. Ya Rasulullah, shall we bring one from Makkah? No, I don't want the member. Please everyone pay attention. Ya Rasulullah, shall we bring a member from Makkah? He said, no, I don't want a member from Makkah. Medina is even further away, Ya Rasulullah. He said, I'll tell you how to make a member. They said, Ya Rasulullah, it will take a long time to make a member. He said, no, that's not the member I want. Take off the sedans from the backs of your camels and make a platform for me here. Let me say something. The Sahaba, the companions who cannot even make the member without the Holy Prophet. مجمع نہیں یار. وہ صحابہ جو بغیر پیغمبر کے ممبر نہ بنا سکیں, وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ How can they make the person who comes onto the member without the Holy Prophet's instructions? He said, make a platform for me here. So they started making a platform, and once they made the platform, they said, Ya Rasulullah, is this sufficient? He said, no, it is not high enough. The Holy Prophet would always say that it is important to have the message heard, and it is not important to be seen. I'm not sure people are here. زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ لوگ سنیں. دکھانا ضروری نہیں ہے, سنانا ضروری. The Holy Prophet would always say, it is important that they hear me. It is not important for them to see me. But today the Holy Prophet said, no, this member is not high enough. Make it higher. They made the platform higher. The member was higher. Ya Rasulullah, is this sufficient? No, I want it higher. Ya Rasulullah, why is it so important? He said, because today it is not sufficient to only make the people hear. They need to see. مجھے پورا اندازہ ہے. میں چہرے دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں, بہت سے جو اردو والے ہیں ان سب کے موڈ آف ہے. یہ غدیر انگریزی میں ہو رہی ہے. دیکھیں بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. Probably another just a few minutes in English and then I'll transfer. یا آ جاؤں اردو پہ, English میں. You see, the Holy Prophet made a platform. Always on the pulpit, the Holy Prophet was alone. On the member, the Holy Prophet was alone. Ghadir was the only time. When he went to the pulpit, he said, "Oh Salman, call my brother Ali." He said, "Oh Salman." You see, who did he tell? He told Hazrat Salman Farsi radiyallahu anhu, "Call my brother Ali."
He did not tell any other companion but Salman, who is minna Ahlul Bayt, who is from the Ahlul Bayt. He said, "Oh Salman, call my brother Ali." He said, "Yeah Ali, come and sit with me." You see, now that Imam Ali Islam sat next to the Holy Prophet, the entire crowd of the companions was not listening. They were confused. Do we look at the Holy Prophet? Ali is sitting, there's something major about to happen. A major incident is about to happen. So everyone is looking. So the Holy Prophet gave the longest sermon of his life. Apni zindagi ka tawil tarin khutbah ada ki. میں انگریزی میں ہی کہوں گا, یہ چند جملے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں, پھر اردو میں آ رہا ہوں. So he gave the longest sermon of his life. If you count the lines of the khutbah of Ghadir, it is over 300 lines. And he asked the companions, he said, "Have I not delivered the Holy Quran to you?" The Sahaba, it was not common people, it was Sahaba. They said, "Ya Rasulullah, who could deliver the Quran better than you? You've delivered the Quran the best possible. Have I not told you the prayers? Ya Rasulullah, no one could teach us the prayers better than you. Have I not told you about zakat, about Sawm, about fasting, about Hajj, about Khums? Ya Rasulullah, you've done everything the best possible." Everyone please pay attention. He asked them about his life and he said, very soon, in Sahih Muslim it says, very soon an angel from God will come to me to ask me to go back, and I will say labbaik to Allah. Meaning I'm leaving this world. Let me tell you something very important. Inni tarikun fikum thaqalain. I'm leaving behind two important things between you. The book of Allah. He did not say Quran. What is book of Allah? Book of Allah is Quran. But he did not say I'm leaving behind Quran. Quran is from recitation, qira'at. He said Kitab Allah, I'm leaving the book. Kitab Allah, meaning I'm leaving it in the book form. Wa itrati ahla bayti, and my holy progeny, my household. Please everyone pay attention. He told them about the household and the Holy Quran. He spoke to the Sahaba in the most eloquent manner, the Holy Prophet. And then he stood up. There is an ayat in Surah Ahzab, "An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." The Holy Prophet has priority over the souls of the believers than they themselves. I cannot go and kill myself, but the Holy Prophet can order me to give my life, then I'll be shaheed. Pata nahi log hai ya nahi hai. You see, we do not have as much authority over our souls than the Holy Prophet himself. He has more authority over our souls than we ourselves. So the Holy Prophet said, "Alastu awla bikum min," and he stood up on the minbar. He stood up on the minbar and he spoke to the Sahaba. "Alastu awla bikum min anfusikum." Do I not have priority over souls than you yourselves? Qalu bala. Of course. They said bala. They did not say na'am. Yes. Please everyone pay attention. So they all said of course, meaning there is no need to ask these questions. We are all your servants, Ya Rasulullah. You are our master. इस सवाल की तो जरूरत ही नहीं है. हम सब आपके गुलाम हैं. आप हमारे मौला हैं. Please everyone pay attention. So ek martaba, the entire crowd of the Sahaba, the Holy Prophet stood up and said, "Alastu awla." Many people say the word Mawla was confusing. No, the Holy Prophet told you the meaning of the word Mawla. Then he used the word Mawla. He said, "Alastu awla bikum min anfusikum." This is the meaning of Mawla. He said, "Alastu awla bikum." Do I not have more authority over your souls than you yourselves? Qalu bala. Of course, Ya Rasulullah. He stood up and he said, "Ya Ali, stand up." He said, "Inna Allah Mawlaya." Allah is my Mawla. Allah is my Mawla, meaning my master, not my friend. پہنچ گئے. اللہ میرا مولا ہے, یار نہیں ہے. So the Holy Prophet stood up and he said, "Inna Allah Mawlaya wa ana Mawla al-Mu'mineen." Allah is my master and I am the master of all the believers. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ.
جیتتے رہیں. جیتتے رہیں. اسی ربائی کے ساتھ اب میں اردو پہ آ رہا ہوں. جب اتنے ماشاءاللہ بچے پیاری پیاری ربائیاں پڑھ رہے ہیں تو میں اردو میں کیوں نہ بولوں پھر. حضرات گرامی، سرور کائنات نے ایک مرتبہ پہلے لفظ مولا کے معنی بتائے. دیکھیں پہلے بڑا آسان تھا، بھئی مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں، پہلے زمانے میں نا بڑا آسان تھا. فدق میں کچھ نہیں ہوا، شیعوں نے جھوٹ بنایا. غدیر میں کچھ نہیں ہوا، شیعوں نے بنایا. آج آپ یہاں پہ انکار کرتے ہیں، بچے فوراً سرچ کر لیتے ہیں آن لائن، انہیں فوراً مل جاتا ہے غدیر میں. دیکھیں عزیزان گرامی، میں جب پیش کر رہا آج میں نے آیت نہیں پڑھی آپ کے پاس، میں شاہ صاحب 3-4 سال سے تو پڑھ رہا ہوں مسلسل. غدیر آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال سے زیادہ ہو گیا. میں نے ہمیشہ آیت پڑھی، آج میں حدیث پیش کر رہا ہوں. تو حدیث ایک ہوتی ہے احاد، سنگل سولیٹری چین آف اس کی نریشن رپورٹ. ایک صحابی راوی ہے، اس سے کسی نے نقل کیا، اس سے کسی نے، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا، اس نے رسول خدا سے سنا. ایک. پھر ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، متضافر، پھر متضاعف، پھر 5 سے زیادہ ہوتی ہیں. 10 یا اس سے زیادہ کسی کے رپورٹرز ہوں تو اسے کہتے ہیں متواتر. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث متواتر. حدیث متواتر یعنی 10 یا اس سے زیادہ اگر رپورٹرز ہیں تو حدیث متواتر ہے. پھر انکار ممکن نہیں. توجہ، اہل سنت نے 85 صحابہ سے روایت نقل کی ہے. نہیں ہے مجمع، 85 صحابہ راوی ہیں حدیث غدیر کے. سنی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں، علامہ امینی نے الغدیر میں 110 کیوں؟ ان کا پورا فوکس ہے مولا علی پہ، تو انہوں نے کہا میں 110. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 محمد کا بنتا ہے، علی کا بنتا ہے 110 110. تو ان کا فوکس مولا علی پہ تھا، انہوں نے 110 صحابہ سے روایت نقل کی. نہیں ہے مجمع، انہوں نے نقل کی، یعنی اس کا مطلب ہے 110 صحابہ ہیں نا راوی. پھر صاحب ابقات الانوار جو ان سے بھی پہلے گزرے ہیں. توجہ، ابقات الانوار سب سے بڑی کتاب ہے مولا کی ولایت پہ. میر حامد حسین موسوی لکھنؤ سے، انہوں نے 45 والیومز لکھی ہیں مولا علی کی ولایت پہ. تو انہوں نے حدیث غدیر کے 124 صحابہ راوی لکھے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہیں. 124 companions are reporters of the hadith of Ghadir. 124. Amongst the 124 are the 4 خلفاء. ہر خلیفہ نے کہا میں وہاں تھا. حدیث غدیر تھی، ہاں میں خود وہاں تھا. ایک سے پوچھا آپ نے تھا؟ میں بہت دور تھا تو میں نے نہیں دیکھا. تو کہا آپ تو سب سے آگے تھے. کہا میں تو بالکل سامنے بیٹھا تھا، میں نے تو خود سنا. اب عزیزان گرامی، اور خود مولا نے بھی فرمایا، سارے صحابہ بھی نقل کر رہے ہیں اور مولا خود بھی کہہ رہے ہیں صحابہ کے مجمع میں، آیا تم میں سے کس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا من کن تو مولا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. Did the Holy Prophet ever utter these words for any one of you? He said this for me. بھائی مجمع نہیں ہے آج میرے ساتھ. عزیزان گرامی، مولا نے مسجد نبوی میں صحابہ سے سوال کیا، آیا تم میں سے میرے علاوہ کوئی اور ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے؟ مولا علی نے خود سوالات کیے، کہا کہ کوئی میرے علاوہ تھا جسے پیغمبر نے کہا بولا ناد علی، بلاؤ میرے بھائی علی کو جو مظہر العجائب ہے، جو خیبر فتح کرے گا. کہ تم میں سے کوئی ہے جو مظہر العجائب ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی تم میں سے ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا علی منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ؟
علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. پیغمبر نے تم میں سے کسی کے لیے کہا یہ میرا بھائی ہے. سارے صحابہ صحابی ہیں, علی بھائی. توجہ فرما رہے ہیں کی طرح. مولا نے خود فرمایا, کیا پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولا؟ ابھی پاکستان, پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. There is a change appearing in the whole world. پاکستان کے اندر آپ کو پتا بہت سے لوگ شیعہ مذہب کی طرف رجحان. ابھی وہاں پہ ایک مفتی صاحب سے انٹرویو لیا جا رہا تھا, انٹرویو لینے والے بھی سنی تھے, اس میں ایک شیعہ سننے. تو اس میں انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا بتائیے کہ لفظ غدیر میں کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا ہوا تو ہے غدیر کا. اچھا ہوا تو وہاں یہ من کنت مولا کے معنی کیا؟ انہوں نے کہا دوست, مولا دوست. اچھا وہ جو انٹرویو لینا کہنے لگے مولانا صاحب آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست ہیں؟ مفتی صاحب کا منہ اتر گیا, کہنے یہ تو نہیں کہہ سکتے. تو ابھی آپ نے خود ہی تو کہا مولا دوست کے معنی میں, جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. آپ مولانا مفتی صاحب آپ سب سے قابل آدمی ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا میرے دوست؟ کہنے نہیں یہ تو نہیں. اچھا تو یہ جو سب سے آگے بیٹھے تھے صحابہ, وہ صحیح بخاری میں تو نام بھی لکھا, انہوں نے نام لیا, میں نہیں لے رہا کیونکہ میں اگلے ہفتے پھر پاکستان جا رہا ہوں. تو انہوں نے نام لیا, انہوں نے کہا بھائی مثال کے طور پہ دوسرے خلیفہ نے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ, آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مؤمن مؤمنہ کے مولا ہو گئے. تو انہوں نے کس معنی میں مولا کہا تھا؟ تو کہیں گے انہوں نے بھی دوست کے معنی میں کہا تھا. تو کہا انہوں نے پھر کیوں کہا آج آپ میرے دوست ہو گئے, اس سے پہلے کیا تھے؟ یعنی آپ کو ہمیں سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے تھے جانے کے رامی, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مولا کے 17 معانی ہیں, میننگز آر مینی, بہت سے معنی ہیں. یہاں پہ سرور کا میں نے اعلان سنا دیا, آپ کہیں گے غدیر تو ہو گئی, بس آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ نہیں ابھی غدیر نہیں ہوئی ہے. تب سرور کائنات نے فرمایا من کنت مولا ہو, بار بار دوہرا, فہذا علی مولا, فہذا علی مولا, فہذا. سب نے کہا بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. مولا کو اپنے بابا سے بڑی محبت. تو اب جب سب کو پتا نا کہ ان کو اپنے بابا پہ بڑا ناز ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا علی آپ کو مبارک ہو, کیا کہا؟ اے ابو طالب کے بیٹے. بے توجہ, یہ ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. تو عزیزان گرامی مولا نے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, سوائے خیبر کے. اب وہاں پہ علماء نے 3 وجوہات لکھی ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں بجلی اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ خیبر میں مولا نے کیوں کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے نام حیدر رکھا. واحد جنگ خیبر جہاں پہ آپ نے کہا میری ماں نے نام حیدر رکھا. ہر جگہ پہ کہا میں علی ہوں, میرے بابا ابو طالب, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ہر جگہ پہ علی اپنا تعارف کروایا. خیبر میں کہا حیدر ہوں اور ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء نے لکھا 3 وجہ سے. پہلی, مرحب نے کہا تھا, میری ماں نے نام مرحب رکھا. تو مولا نے کہا تو نے ماں سے تعارف کروایا, تو تجھے کیا پتا میری ماں کون ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی جو کعبے میں جائے دیواریں. تو اجانے گرامی, دوسرا ماں نے کہا تھا بیٹا جب میں دنیا میں آئی نا تو میرا زائچہ بنایا گیا, کنڈلی بنائی گئی. میں نے سب کچھ کہہ دیا. تو ایک مرتبہ نجومی کو بلایا گیا, ماہر نجوم نے نا میرا پورا زائچہ بنایا کہ بھئی یہ جو خاتون ہے اس کے گھر میں بیٹے ہی صرف پیدا ہوں گے, بیٹی نہیں ہوگی, اور ہر بیٹا شیر ہوگا, دلیر ہوگا, لڑاکا ہوگا, بہت بڑا پہلوان بنے گا. لیکن اس لڑکی کے زائچے میں نکلا ہے کہ اس کے سارے بیٹوں کو حیدر نامی آدمی مار دے گا. تو وہ پوری زندگی کہتی رہی بیٹو جس سے چاہو لڑ جانا, حیدر سے نہ لڑنا. تو مولا نے فوراً کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے نام حیدر رکھا تاکہ کہیں مرحب دھوکے میں نہ مارا جائے. بھاگنا تو بھاگ جا, میں وہ حیدر ہوں. کیا ہوا مرحب, اور اس کے سارے بھائیوں کو مولا نے پھر فنار کیا. توجہ رہے,
تو مرحب حارث اتر سب کو. تو جانے گرامی مولا نے پوری زندگی کہا ابو طالب کا بیٹا. مجمع کی توجہ. اب ایک مرتبہ سارے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. انہیں پتا ہے کہ علی کو ناز ہے, کافر پہ کبھی معصوم ناز نہیں کرتے. کافروں کے گھر میں معصوم پیدا نہیں ہوتے ہیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ سب کہنے لگے بخن بخن. ایک مرتبہ ایک صحابی بہت بزرگ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں, are we allowed to leave? The Holy Prophet said no, you're not. He said ya Rasulullah, you've announced man kuntu mawla, we've heard, why can't we leave? The Holy Prophet said you all have to pay allegiance to my brother Ali. یا رسول اللہ اب جائیں, آپ نے اعلان کر دیا. کہا نہیں, جب تک کہ سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. نہیں ہے مجمع, بیعت یاروں کی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ بیعت کیجیے. آپ نے تو کہا تھا کہ زیادہ تر یہاں پہ پاکستانی ہیں, پاکستان میں تو پیر فقیر بہت ہے, تو پیروں ہی کی بیعت ہوتی ہے یا اوروں کی بھی شروع ہو گئی ہے؟ تو عزیزان گرامی آپ نے سرور کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع جب تک بیعت کرے گا نا کئی دن بیت جائیں گے. اور کیا کہتے ہیں مورخین نے لکھا 3 دن تک مولا علی کی بیعت ہوتی رہی. 3 دن تک بیعت ہوتی. آپ نے فرمایا نہیں, سب کو بیعت کرنی ہوگی. کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو آپ روکیں گے نا تو کھلانا پلانا آپ ہی کے ذمہ ہوگا. میں وہاں ہوتا تو شور مچاتا, اگر علی کے نام پہ کھلانا ہو تو حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کھلاتے رہیں گے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, الفاظ میرے ہیں. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے تو ایک اونٹنی کافی نہیں. کہ تمہیں نہیں یاد دعوت ذوالعشیرہ میں میرے چچا نے ایک بھیڑ کی ران سے سب کو سیر کیا تھا. آپ نے کہا یہ ایک اونٹنی سب کے لیے کافی ہو. اور ایسا ہی ہوا. 3 دن تک سب کے سب وہاں پہ مولا علی کے نام پہ کھاتے رہے. عزیزان کرام ایک مرتبہ بیعت شروع ہو گئی. میں بہت جلدی جلدی چل رہا ہوں, بہت تیزی سے. مجمع ہے میرے ساتھ ابھی تک؟ کہ یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ How and who will start the allegiance, paying allegiance to Ali ibn Abi Talib? He said the بیعت will start from my household. بیعت میرے گھر سے شروع ہو. اب وہاں پہ ایک سوال تو بنتا تھا, آپ کی ایک ہی بیٹی وہ بھی علی کی زوجہ. مجمع نہیں ہے, آپ کی ایک ہی بیٹی رہ گئی ہیں, اگر 4 بھی مان لو تو ایک ہی بیٹی ہیں وہ بھی علی کی زوجہ ہے. 3 بیٹے تھے, تینوں بچپن میں انتقال کر گئے, تو آپ کے گھر سے کہ میری ازواج پہلے بیعت کریں گے. نہیں ہے مجمع. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن مولا علی کے لیے بھی افضلیت رکھتی ہیں, پیغمبر نے ان سے بیعت لے کے بتا دیا علی امہات المومنین کے بھی مولا ہیں. بیکر میں تھوڑی سی دیر زحمت دوں گا آپ کو, جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے 7 منٹ میرے حساب سے باقی ہیں ابھی. عزیزان گرامی 6-7 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ بیعت. اب اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ رسول خدا مولا علی کپڑا رکھتے تھے, رومال یا عبا یا پرنا جیسے ہوتا ہے عرب کا, وہ رکھتے تھے ہاتھ پہ, پھر بیعت لیتے تھے. ہمارے علماء نے بھی بہت سو نے یہی لکھا کہ کپڑا رکھا, مولا علی بیٹھ گئے, خیمہ نصب کیا گیا. اور بعض نے لکھا کہ زمین پہ پانی کا ایک ظرف رکھا, مولا یہاں پہ پانی میں انگلی رکھ کے بیٹھے. ایک ایک بی بی آتی اور آ کے انگلیاں رکھتی پانی میں, کہتی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام, میں آپ کی بیعت کرتی ہوں, آپ کے خلاف سازش میں حصہ نہیں لوں گے. پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی, اب سرور جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے. تو آپ نے اپنے گھر سے بیعت لی, مسورات نے بیعت کی. پھر ایک مرتبہ جناب سلمان و ابو ذر مقداد و عمار, یہ ہیں رسول خدا کے 4 یار. خیمہ نصب کر دیا جائے, میرا بھائی بیعت لے گا. مولا علی کھڑے ہو گئے, بیعت لینے لگے. خیمہ نصب کیا گیا مولا کے سر پہ, اور ایک مرتبہ بیعت شروع ہو گئے. وہاں پہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں. ایک صاحب نے دوسرے سے کہا کہ بھئی بیعت علی لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہو تم کیسے بیعت لے رہے ہیں؟ کہا میں تو دیکھ ہی نہیں رہا.
نے کہا دیکھو تو صحیح. کہا کیا دیکھوں؟ کہا علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. When Ali alayhi salatu wasalam is taking the allegiance, his palm is not facing the heavens, it is facing the earth. The hand is not like this, it is like this. علی کا ہاتھ ہتھیلی جو ہے وہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. کہا تم نے تو بہت اچھا نقطہ اٹھایا, چلو چل کے پیغمبر کو شکایت کرتے ہیں. علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. کہا یا رسول اللہ, ہم دونوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. توجہ, سرور کائنات نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا علی مولا, اب میں شکایت نہیں سنوں گا, علی سے پوچھو ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ. کہا یا علی, گستاخی نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں ہتھیلی یوں کیوں نہیں ہے, یوں کیوں ہے. کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. بیعت توجہ فرما, بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور. ابھی بھی مجمع نہیں ہے, سارا مجمع نہیں ہے. خدا کی قسم, جب پیغمبر السلام فرماتے تھے جاؤ جا کے کفار سے جزیہ لے کے آؤ, go to the disbelievers to make them pay tax. توجہ, بھئی مسلمان زکاة دیتا ہے, پیغمبر کی خدمت میں آتا تھا, رکھ دو. توجہ, تو لکھا ہے مورخین نے کہ جب بھی مولا علی جزیہ لینے جاتے تھے, کافر کہتا یا علی جزیہ لے لیجئے گا, نہیں ایسے مت دے, تو ہاتھ پہ رکھ میں اٹھاؤں گا. ہاتھ پھیلانے والے اور مشکل کشا اور سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اب یہاں پہ آیت سن لیجئے, اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی, ان الذین یبایعونک, اے میرے حبیب یہ جو لوگ آتے ہیں نا آپ کی بیعت کرنے کے لیے. توجہ مجمع کی عزیزان گرامی, ابھی پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لحمہ, توجہ, علی کا گوشت میرا گوشت, علی کا خون میرا خون, علی کا ہاتھ میرا ہاتھ. اب اللہ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعون, اے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں, یبایعون اللہ, وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی. اللہ سمجھا رہا تھا غدیر میں دیکھو ید اللہ کون ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ جب بیعت لی ہے تو انداز بتا رہا ہے. شیر جب بیعت لے تو کیسے لیتا ہے. عزیزان گرامی, ہم محتاج ہیں کہ مولا علی کی بیعت کریں. ہم محتاج ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی کی بیعت. ہم محتاج نہیں ہے مجمع. خدا کی قسم, رسول خدا کی قسم, علی مرتضیٰ کی قسم, مولا علی کو ہماری بیعت کی ضرورت نہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ مولا کی بیعت کریں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جب ظاہری خلافت, چوتھے نمبر پہ مولا کو خلافت ملی 3 خلفاء کے بعد, تو مولا جب مدینے میں لوگ آئے, یا علی, فوراً مسجد نبوی میں آئیے, لوگ بیعت کے لیے آ گئے. مصر سے, عراق سے, ایران سے, پورا عالم اسلام سارے بیعت کے لیے آ گئے. مولا کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے مولا اپنا جوتا گانٹ رہے تھے. تو مولا جوتا گانٹ رہے ہیں, اور کیا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی آج کیا ہے, لوگ تھوڑی سی خبر دیتے ہیں بھئی آپ کا اعلان ہونے والا ہے. لوگ 1-2 مہینے پہلے سے شیروانی سے لانا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, جوتے یہ پہنوں گا اس دن, یہ پرفیوم لگاؤں گا, کنگھی ایسی کر لوں گا, شیروانی ایسی ہونی چاہیے. کیوں؟ میرا اعلان ہونے والا ہے.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور یہاں سارا عالم اسلام جمع ہو گیا. مدینے میں کہہ رہے تھے چلنے کی جگہ نہیں تھی, پاؤں پاؤں کے نیچے آ رہا تھا, پاؤں کی انگلیاں کہہ رہے تھے لوگ چھل رہی ہیں, میرا پاؤں توڑ دیا, تم پیچھے ہٹو. ہٹوں کہاں, جگہ ہو تو جاؤں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا آپ یہاں جوتا گانٹ رہے ہیں, وہاں ساری دنیا جمع ہو گئی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کے لیے, آپ پھر بھی جوتا گانٹ رہے ہیں. کہا مولا گستاخی تو نہیں کر رہا, آپ کو برا تو نہیں لگ رہا. مولا نے ایک مرتبہ کہا یا ابن عباس, ہے میرے چچا کے بیٹے عباس کے بیٹے, بتا میرے جوتے کی قیمت کیا ہے. مولا مجھے معاف کر دیں, جوتا آپ کا ہے, گستاخی نہیں کرنا چاہتا. مولا نے کہا بتا بازار میں کتنے کا بکے گا. دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ, پھر درہم ہوتا تھا, پھر اس کے بعد چھوٹی اور چیزیں. مولا مجھے معاف کر دیں, یہ بازار میں بکے گا نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں, جگہ جگہ سے پھٹا ہوا, آپ نے اتنا سی دیا ہے, اتنا ریپیئر کیا ہے, یہ بازار میں نہیں بکے, کوئی نہیں خریدے گا اس جوتے کو. مولا نے فرمایا یا ابن عباس, اس ساری دنیا کی قیمت میری نظروں میں اس جوتے کے برابر بھی نہیں. بھائی توجہ رہے. پھر مولا نے فرمایا اے عباس کے بیٹے, اے میرے چچا کے بیٹے, صرف میری نگاہوں میں نہیں, میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں. صرف مولا حسن حسین نہیں فرمایا, میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں. پھر خدا کی قسم مولا یہاں رکے نہیں, کہا یا ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, اے میرے چچا کے بیٹے, صرف میری نگاہوں میں نہیں, میرے بیٹوں کی نہیں, میرے سارے چاہنے والوں کی نگاہوں میں میرے جوتے کی قیمت زیادہ ہے, دنیا کی قیمت کم. کہا تم مجھے حکومت کا لالچ دے رہا ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مولا جیسے آیا نا, ہر آدمی دھکے دے رہا تھا, پہلے مجھے بیعت کرنے دو, مجھے بیعت کرنے دو. توجہ, ہر آدمی, میں جملے آخری بس پڑھ رہا ہوں. یعنی کہ رامی جب سب بیعت کرنے لگے, اس زمانے میں نا کچھ لوگوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں. 2 نام بڑے مشہور ہیں جب مولا چوتھے نمبر پہ خلافت پہ آئے. دنیاوی بات کر رہا ہوں, وقت تمام ہو گیا, آخری جملہ. تو لوگوں نے کہا بیعت نہیں کریں گے. حضرت مالک اشتر جو مولا کے سپہ سالار تھے, بعد میں مولا کے عاشق تھے, جب انہوں نے کہا ہم یا علی آپ کی بیعت نہیں کریں گے, تو حضرت مالک اشتر نے کہا یا علی مولا اگر آپ حکم دیں ان دونوں کا سر قلم کر دوں باہر لے جا کے. یہ میرے سامنے گستاخی کریں, میں دیکھتا رہوں, آپ کی گستاخی کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سمجھ میں آیا نا, فدق میں اگر مالک اشتر ہوتے تو کیا ہوتا. ہم مولا اگر حکم دیں ان دونوں کو باہر لے جا کے سر اتار دوں ان کے, انہیں ویسے باہر پھینک دو. کہا مولا یہ آپ کی گستاخی کر رہے ہیں. کہا لوگ کہیں گے علی نے تلوار سے بیعت لی. نہیں ہے مجمع, جیتے رہیں. کہا لوگ کہیں گے علی نے تلوار سے بیعت کیا, ان کا دونوں کو نکال دو. کہا مالک دونوں سے کہہ دینا اب اگر یہ بیعت کرنا بھی چاہیں میں قبول نہیں کروں گا. اب میرے جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی خدا کی قسم, ہر بیعت لینے والا یہ کہے گا نا کہ بھئی لوگ اتنے لوگوں نے میری بیعت کی ہے. مولا کے ایک چاہنے والے ہیں حضرت ساسا بن سوہان, وہ کہتے ہیں کہ یا علی زینت الخلافہ, آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے, خلافت نے آپ کو کوئی بھی زینت نہیں دی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی جسے رسول خدا کہ میرا بھائی ہے, میں آج وقت نہیں ہے, وقت تمام ہو چکا ہے, اور مجھے بتایا گیا کہ نظر کا اہتمام کیا. جتنا آج مجمع ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کھلائیں گے کیسے سب لوگوں کو. آج بالکل لگ رہا جیسے غدیر ہی ہے, اور غدیری جمع ہیں, دور دور سے لوگ آئے ہیں. میں بہت سے چہرے نا دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ کے نہیں ہیں, یہ یہاں سے, یہ وہاں سے, یہ الگ الگ شہروں کے لوگ نظر آ رہے ہیں, الگ الگ امام بارگاہوں کے لوگ نظر آ رہے ہیں, مختلف. حتیٰ بہت سے تو چہرے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے ہیں. عزیزان گرامی آج یقین مانیے کہ میرا دل کرتا چیخ چیخ کے کہوں ساری دنیا سے من کنت مولا. عزیزان گرامی یہ حدیث کیوں, 2 وجوہات ہیں. ایک تو پیغمبر کی سیرت ہے نا کہ چیخ کے کہو جس کا میں مولا اس کے علی مولا, اور دوسرے اللہ اور سارے ملائکہ خوش ہوتے ہیں جب علی کا نام آتا ہے نا تو ملائکہ جھومنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی آج کا دن بہت مسرتوں کا دن ہے. آخری جملہ جس پہ میں دعا کراؤں گا کہ حدیث میں ہے کہ آج یہ جو گزشتہ سبت ہے نا, آج شب جمعہ ہے, غدیر کے صدقے میں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج رات لاکھوں کو بخشوں گا. آج میرے حبیب نے میرے ولی کا اعلان کیا ہے.
آج لاکھوں، ایک ایک رات میں آج لاکھوں کے حساب سے بخشے جائیں گے. اس کو یہ جہنمی تھا، اس کا لکھ دو جنتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. یہ میرے علی کے جشن میں آیا تھا، یہ میرے حبیب کا ماننے والا ہے، اس نے نظر میں حصہ لیا، یہ وہاں پہ خوش ہو کے بیٹھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کہ اسے بھی بخشا، اسے بھی بخشا، اسے بخشا. بس آج دعا مانگے پروردگارہ جو بخشے جائیں گے ان میں ہم بھی ہوں. پروردگار شاہ صاحب میں کافی عرصے بعد، مدت و کئی مہینوں بعد دیکھ رہا ہوں. کئی دفعہ میں نے فون کیا، علالت کی وجہ سے تشریف لائے ہیں. بہت سے اور لوگوں نے مجھ سے کہا مریض ہیں. پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. جب تک زندہ رہیں مولا کی ولایت پہ قائم رہیں. پروردگار جب دنیا سے جائیں تو مولا امیر کی ولایت پہ قائم رہیں. پروردگار ہمیں قبر میں، موت کے وقت، صراط پہ، میزان میں، ہر مقام پہ مولا علی کی ولایت پہ قائم رہیں. پروردگارہ تیرے محبوب نبی نے ہمیشہ کہا خبردار میرے علی کی دشمنی نہ کرنا، میرے علی سے دور نہ ہونا. جو علی کی نفرت دل میں بٹھاتا ہے وہ جہنم چلا جاتا ہے. یہاں تک فرمایا ہے میرے صحابہ اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ بھی میرے بھائی علی نے تلوار ماری ہو نا تو علی کا بغض دل میں نہ رکھنا. علی کا بغض رکھنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے. دل میں صرف اور صرف علی کی ولا رکھنا، علی کی محبت رکھنا. پروردگارہ ہمیں مولا کی ولا پہ قائم و دائم رکھ. ہمارے ان بچوں کو مولا کی ولایت پہ قائم رکھ. ہماری نسلوں کو مولا کی ولایت پہ اٹھا. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. غزہ میں حالات خراب ہیں، دوبارہ لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، افغانستان میں، بحرین، یمن. پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ایران، عراق، شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب. قبلہ اول کو آزاد فرما. ربنا پروردگار آج کے جو بانیان جشن ہیں، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس امام مرکہ کو ترقی عنایت فرما. رب جو خدمت کرنے والے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.